2 साल पहले मैट्रिक के तलबा रुखसत हो रहे थे तो अस्सुन्ना शर्किया के उस्ताद मौलवी नियाज मोहम्मद ने 5-6 शागिर्दों का हाथ देखा जो ज़हानत की वजह से उन्हें बेहद अजीज थे। मेरा हाथ देखते ही कांप उठे। फरमाया, दूसरों के हाथ तो साफ हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई उफ्ताद या उलझाव नहीं, तमाम लकीरें वाज़ेह हैं, मगर तुम ज़रा आज़रदा होकर इसके बाद न मज़ीद तालीम पा सकोगे न मुद्दतुल उमर सुकून हासिल होगा। 30-32 साल की उम्र तक तुम्हारी ज़िंदगी में कैदोबंद के शदाइद मालूम होते हैं। तुम्हारे हाथ में वाज़ेह तौर पर कैदोबंद की लकीरें मौजूद हैं। बाकी अल्लाह ताला अल्लामुल ग़ुयूब हैं। जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो यही है। हाथ की लकीरें बदलती भी रहती हैं। मुमकिन है उम्र के किसी हिस्से में बदल जाए, मगर इस वक्त जो निशान उभर रहे हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि 32 बरस से पहले तुम्हें किसी तरह भी सुकून न मिलेगा। अलबत्ता उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी अपना रास्ता पैदा कर लेगी और तुम कौमी ज़िंदगी के किसी हिस्से में चमकने लगोगे। मैं एक लहजे के लिए इस पेशगोई से खौफज़दा ज़रूर हुआ, मगर आम बातों की तरह ये बात भी जहन से निकल गई। मुझे मौरूसी अकायद की पुख्तगी पर यकीन था। मैं हाथ की लकीरों, नुजूम के मुअम्मों, जाफ़र की पहेलियों, ताबीज़ों के नखरों और सितारों की गर्दिशों का कभी कायल न था, बल्कि आम इस्तिलाह के मुताबिक वहाबी था। मैं समझता था मुझ में कोई ऐब नहीं और जेल ऐब वालों के लिए है। मैं एक सीधा सादा नौजवान था। मैंने कभी तस्वीर तक न खिंचवाई थी। तलबा रुखसत हो रहे थे तो मैंने मजहबन ग्रुप फोटो में शामिल होने से इनकार कर दिया था। आम लड़कों की तरह मुझ में शोखी और शरारत थी ही नहीं। साथी तलबा मुझे कुंवारी लड़की कहकर छेड़ा करते थे। अलबत्ता तालीम छूट जाने के बाद मेरा शायराना ज़ौक़ तेज़ होता रहा। हालात नामुवाफिक थे। तंगदस्ती का ज़माना था। आसूदगी ने आंखें फेर ली थीं। रोज़गार के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दिल आखिर दिल था। दफातन उस पर एक चोट पड़ी। शायरी के रास्ते खुद बखुद साफ हो गए। जो शेर समझ में नहीं आ रहे थे अब महसूस हो रहा था कि मेरे ही लिए कहे गए हैं, और इनका जो मतलब मैं समझता हूँ वो शायद ही कोई दूसरा समझता हो। खुद शायर को भी इसका इल्म ना होगा। उमर का यही दौर था जब अख्तर शीरानी की शायरी से मेरा लगाव बढ़ा। वो जो कुछ कह चुके थे या कह रहे थे मालूम होता था कि मेरी ही तस्वीरें बना रहे हैं, लेकिन नज़रों का ये रिश्ता बाउदलत तमाम हो गया। अब जो कैद हुआ तो हाथ की लकीरें मौलाना नियाज मोहम्मद की पेशगोई के मुताबिक उभरने लगी। गोया एक और शोरिश काश्मीरी पैदा हो रहा था। उस रात ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। इन चीज़ों का तसव्वुर मुश्किल था या कभी ख्वाब में मुतशक्किल होना महाल था, अब किर के सामने आ रही थीं। मैं वाक़ियतन एक नया सफ़र इख्तियार कर चुका था। मुझे याद है एक दफ़ा मैं वालिद और उनके 2-4 दोस्तों की मायत में जेल रोड से गुजर रहा था तो बैरूनी पंजा के खौफनाक कैदियों की सूरतें देखकर सहम गया। तब एक कैदी का मतलब था कातिल, डाकू, खूनी और चोर। अब मैं खुद एक कैदी था और इस दुनिया में कोई सा खौफ महसूस न हो रहा था। कैदी पहरेदार लालटेन लिए फेरे लगा रहा था। वो दरवाजे पर रुका तो मैं उठ खड़ा हुआ। नींद गायब थी। मरहूम दिनों का तसव्वुर बंधा हुआ था जो यकायक टूट गया। उसने मुस्कुरा कर पूछा, नाम बताया। कहने लगा, आज दिन भर शहर में गोली चलती रही है। एक बड़ा जुलूस शहीदगंज की तरफ जा रहा था। हुकूमत से तसादुम हो गया। बहुत से लोग मारे गए, कईयों के सर फटे। पुलिस और फौज के नौजवान भी जख्मी हुए हैं। कई 100 नौजवानों को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है जो इसी जेल के पहले अहाते में हैं और उनमें लगभग आधे जख्मी हैं। सैकड़ों अफराद सेंट्रल जेल में भी भिजवाए गए हैं। उन्हें हमारे साथ क्यों नहीं रखा गया? मैंने पूछा। नौआमद कैदियों को हफ्ता अशरा अलग ही रखते हैं, चूँकि उनकी हालत ख़राब है, इन्हें इसलिए भी आपके साथ नहीं रखा है, उसने जवाब दिया। गोली चलने की इस खबर से मुझे सख्त सदमा पहुंचा। कैदी नंबरदार इससे ज़्यादा खबर दे सका न रुका। उधर से घड़ी गश्त हेडवार्ड आ रहा था। चूँकि कैदी ओहदेदारों को आम कैदियों से गप लड़ाने की इजाज़त नहीं होती, लिहाजा उसको देखते ही खिसक गया। मैं आध घंटे तक परेशानी के आलम में टहलता रहा, फिर लेट गया। मेरा दिमाग साफ तौर पर गोलियों की आवाज़ें सुन रहा था। कई ख्याली तस्वीरें आती जाती रहीं। पुलिस के बहीमाना तशद्दुद का अंदाज़ा मुझे बहुत पहले से था।
اب گولی چلنے کی خبر نے مجھے اس طرح ہلا ڈالا جیسے بھونچال کے پہلے جھٹکے ہی میں کوئی بڑی عمارت زمین پر آ رہی ہو اور منو مٹی تلے انسانوں کی چیخیں دب گئی ہوں۔ پار کا میلہ، پولیس کیا ہے، اس کے تشدد کا اندازہ یا احساس پہلے پہل مجھے 10-11 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ لاہور کے مقامی میلوں میں ایک پار کا میلہ ہے جو ہر سال جون میں جہانگیر کے مقبرے میں لگتا ہے۔ برسوں سے یہ میلہ پر رونق نہیں رہا اور نہ وہ پرانے لوگ ہی رہ گئے ہیں۔ 20-25 سال پہلے یہ میلہ بڑے ٹھاٹھ سے ہوتا تھا۔ امرتسر اور لاہور کبھی ایک دوسرے کے ہم زلف شہر تھے۔ ہزاروں امرتسری شریک ہوتے، اسپیشل ٹرینیں چلتی، پورے 2 روز ہنگامہ رہتا۔ ہفتے کی رات لوگ مقبرے میں گزارتے، چھلداریاں لگائی جاتی، احباب کی 20 ٹولیاں رات بھر جشن مناتی، گانے بجانے کی محفلیں لگتی، کھانے پکتے، مجرے ہوتے، دور چلتے، غرض خوش فکروں کا ایک نگر آباد ہوتا۔ 1927 میں والد صاحب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس میلے میں گئے اور انہوں نے بھی مقبرے کے عقبی حصے میں ایک کیمپ لگا رکھا تھا۔ صبح جنگل بیٹھنے کے لیے نکلے تو دیر تک واپس نہ آئے۔ دوستوں کو تشویش ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد والد کے ایک دوست انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خبر واپس لائے کہ پولیس نے پکڑ رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ پچھلی رات 2 لڑکوں کو 2 گوروں نے چھیڑا تھا۔ کچھ نوجوانوں نے تاؤ کھا کر آصف جہ کے مقبرے میں ان گوروں کو پیٹ ڈالا۔ اب جو بھی ادھر سے گزرتا ہے پولیس اس کی مرمت شروع کر دیتی ہے۔ اس زمانے میں کالوں کا گوروں کو پیٹنا سب سے بڑا جرم تھا۔ پولیس کی کئی گاردوں نے مقبرے کے صدر دروازے کا محاصرہ کر لیا۔ جو شخص نظر پڑا پکڑ لیا، جس کی مونچھیں اونچی دیکھیں دھر لیا، جس کا بدن کثرتی نظر آیا دبا لیا، جس نے آبرو بچا کر نکلنا چاہا اس کو جا لیا، جس نے آنکھیں جھکا کر راستہ لیا اس کو بٹھا لیا۔ پولیس کی مار پٹائی کا غوغا مچ گیا۔ بیسیوں کو پکڑ کر حجروں کی چھت پر لے گئے، کانسٹیبلوں سے پٹوایا۔ میں نے والد کی گرفتاری کا سنا تو رونے لگا۔ ہر شخص گرفتاری کے خوف سے ادھر کا رخ کرتے ہوئے گھبراتا اور ڈرتا تھا۔ 2 گوروں کی پٹائی نے پورا میلہ برباد کر ڈالا۔ اتنے میں میرے دادا اپنے دوستوں کے ساتھ آ نکلے۔ مجھے اس حال میں دیکھا تو پریشان ہوئے۔ ان کے ایک چچیرے بھائی لوہاری دروازے کی پولیس چوکی میں تھانے دار تھے۔ وہ تگو دو سے چھڑا لائے۔ والد نے اپنے بدن پر پولیس کے ڈنڈوں کی ضربیں دکھائیں، بالخصوص تشریف پر ایک گہرا زخم جس سے خون رس رہا تھا، تو دادی اماں نے بددعا کے ہاتھ اٹھائے کوسنے دینے لگیں۔ والد مسکراتے رہے، اماں مجھ سے تو نرم برتاؤ کیا ہے، دوسروں کو اس بری طرح پیٹا ہے کہ ان کے بدن کا ایک ایک ٹاکا ادھڑ گیا ہے۔ 2 گوروں کے لیے کوئی 100 آدمیوں کو پیٹا گیا ہے۔ دادی اماں نے پوچھا، مارنے والے گورے تھے؟ نہیں اماں، 3 تھانے دار تھے، 1 پنڈت، 1 گیانی، 1 سید اور ان کے ہمراہ کانسٹیبلوں کا خونخوار دستہ۔ وہ ایک دوسرے سے بازی بد کر پیٹتے تھے۔ کئی دنوں تک والد سو نہ سکے۔ وہ بڑے ہی صابر تھے، زخموں کے باوجود کراہے نہیں، چپ چاپ پڑے رہتے۔ لیکن اس واقعے سے گھر بھر میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا ایک شدید جذبہ ہمیشہ کے لیے مستحکم ہو گیا۔ اب کئی سال بعد قید تنہائی میں پڑا گمشدہ واقعات پر غور کر رہا تھا تو سب سے پہلے یہی واقعہ حافظے کی لوح پر ابھرا۔ اسی واقعے نے میرے دل میں برطانوی ملوکیت کے خلاف جدوجہد کا بیج بویا تھا، جو آب و ہوا کی مختلف کھکھیڑے اٹھا کر ایک تناور درخت ہو گیا۔ پہلی جسارت۔ دوسرا واقعہ طالب علمی کے زمانے کا ہے۔ دادا کچھ دنوں کے لیے امرتسر سے لاہور آئے۔ یہاں میں 5ویں یا 6ٹھی میں پڑھتا تھا کہ تمام ملک میں سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کا چرچا ہو رہا تھا۔ کمیشن لاہور پہنچا تو یہاں بھی زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر چاروں طرف سڑکوں کے نکڑ پر مسلح پولیس کے دستے کھڑے تھے۔ ادھر لنڈا بازار، برانڈرتھ روڈ اور میکلوڈ روڈ کے سروں پر تاروں کا باڑ باندھا گیا۔ لالا لاجپت رائے، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری، چودھری فضل حق، ڈاکٹر ستیہ پال وغیرہ کے زیر قیادت ایک عظیم الشان احتجاجی جلوس نکلا جو ریلوے اسٹیشن سے باہر مظاہرہ کرتا رہا۔ جو ہی کمیشن کے ارکان پلیٹ فارم سے باہر نکلے، مظاہرین بے قابو ہو گئے۔ گھڑ سوار پولیس نے مسٹر اسکاٹ، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کی معیت میں زبردست لاٹھی چارج کیا۔ لالا لاجپت رائے کے سینے پر سخت زخم آئے، وہ چوٹ کھا کر گر پڑے۔
اسی رات موری دروازے کے باہر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں پر جادو کر دیا۔ لالا لاجپت رائے نے بڑی ہی آزردہ لہجے میں تقریر کی۔ انہوں نے کہا، میرے بچوں، میں اپنی عزت کا بدلہ چاہتا ہوں۔ لاجپت رائے کے سینے پر جو لاٹھیاں پڑی ہیں وہ برطانیہ کے تابوت میں آخری میخ ہو جائیں۔ نوکر شاہی نے لاٹھیاں برسا کر بھارت ماتا کی توہین کی ہے۔ آج کے بعد لاجپت رائے شاید زندہ نہ رہے، لیکن بھارت ماتا کی عزت اور میرے بڑھاپے کی ہتک کا بدلہ لینا تمہاری جوان ہمتوں کا فرض ہے۔ جاؤ، آج میں تمہیں اس انتقام کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے بچوں، میں تمہیں آخری پرنام کرتا ہوں، آشیرواد دیتا ہوں۔ ہندوستان تمہارے حوصلوں اور ولولوں کا راستہ دیکھ رہا ہے۔ چند دنوں بعد لاجپت رائے سورگ باش ہو گئے۔ ان کی موت سے پورا ملک ہل گیا۔ اس روز لاہور کے تقریباً تمام اسکول، کالج اور تعلیمی ادارے بند ہو گئے، لیکن دیو سماج کے منتظمین نے اسکول بند کرنے سے انکار کر دیا۔ وجوہات یہ بتائیں کہ نمبر 1، دیو سماج اور آریہ سماج کے مسلک و مشرب میں بعد المشرقین تھا۔ لاجپت رائے آریہ سماج کے لیڈر تھے۔ نمبر 2، دیو سماج سیاسیات سے کنارہ کش رہتے اور اپنے اداروں کو سیاسی آلودگیوں سے صاف رکھنا چاہتے تھے۔ نمبر 3، دیو سماج اسکول کے طلباء میں آریہ سماجی نہ ہونے کے برابر تھے۔ مسلمان طلباء اکثریت میں تھے۔ مسلمانوں کے بعد دوسرے درجہ پرسناتن دھرمی طلباء تھے۔ جانکی داس نام کے ایک صاحب دیو سماج کے سیکرٹری تھے۔ ایک پاؤں کٹا ہوا تھا، بیساکھی لے کر چلتے۔ آریہ سماج سے انہیں سخت اختلاف تھا۔ انہوں نے ہندو طلباء کی درخواست کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ان طلباء کا لیڈر رام کشن میرے پاس آیا۔ ہم 2-4 مسلمان طالب علم ان دنوں اسکول میں نمایاں تھے۔ رام کشن نے کہا، لاجپت رائے ملک کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ برطانوی سرکار کے تشدد سے ان کا دیہانت ہوا ہے۔ ملک بھر میں ان کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ لاہور کے سبھی اسکول بند ہو گئے ہیں، لیکن جانکی داس نہیں مانتے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ممکن ہے اس طرح وہ مان جائیں، یا پھر ہم احتجاجاً خود بخود چھٹی کر دیں۔ میں تیار ہو گیا۔ چنانچہ ایک وفد بنا کر ہیڈ ماسٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پنڈت رام نارائن ہیڈ ماسٹر تھے۔ بھائی دیو سماج کے داماد اور کٹک ناستک لیکن انتہائی شریف، نیک اور بے آزار۔ انہوں نے عذر کیا کہ سیکرٹری نہیں مانتا۔ ہم ان سے اجازت لے کر سیکرٹری کے پاس چلے گئے۔ جانکی داس ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا، الٹا ڈانٹنے لگا۔ ٹکا سا جواب پا کر ہم نے کھڑے کھڑے میٹنگ کی اور طے کیا کہ احتجاجاً کلاسوں سے نکل آنا چاہیے۔ ہیڈ ماسٹر کے نام اس مضمون کا ایک نوٹس تمام کلاسوں میں بھجوا دیا کہ ابھی گھنٹی بجنے پر اسکول لالا لاجپت رائے کی موت کے باعث بند کیا جا رہا ہے۔ جب یہ نوٹس تمام کلاسوں میں پھیلایا جا چکا تو میں نے آگے بڑھ کر چھٹی کی لمبی گھنٹی بجا دی۔ طلباء باہر آ گئے۔ سیکرٹری اور ہیڈ ماسٹر گھبرا کر اپنے دفتر سے نکل آئے۔ اساتذہ کو طلباء کے پیچھے بھجوایا۔ پکارتے رہے کہ نوٹس اور گھنٹہ دونوں فرضی ہیں، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ البتہ اسکول سے نکال دینے کی دھمکی کسی قدر کارگر ہو گئی۔ طلباء کا بڑا حصہ واپس آ گیا۔ خود رام کشن لوٹ آیا۔ مجھے مولوی نیاز محمد نے بہتیرا سمجھایا، لیکن میں طرح دے کر نکل گیا۔ اگلے روز شامت آ گئی۔ تمام طلباء کو ہال میں اکٹھا کیا گیا۔ لالا جانکی داس نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہیڈ ماسٹر موجود نہیں تھے۔ سیکنڈ ماسٹر نے اس سارے قضیے کا سرغنہ مجھے قرار دیا، ہاتھ پر 10 بید لگائے اور 5 روپیہ جرمانہ کیا۔ البتہ اسکول سے نہیں نکالا۔ ایک تو میں کلاس کا ذہین ترین طالب علم تھا، دوسرے مولوی نیاز محمد مجھ پر بے حد مہربان تھے۔ وہ مجھے عام طلباء سے کچھ زیادہ ہی عزیز رکھتے تھے۔ جانکی داس کو پتہ چل گیا تھا کہ اسٹرائک کا اصل محرک کون تھا، اس نے کس طرح دغا کی۔ میں نے تو فی الجملہ اپنے قول کی لاج رکھی تھی۔ اس عمر میں لاجپت رائے کی موت کا مطلب صرف چھٹی تھا۔